हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का अनिश्कुर ली व लिवालिदैक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मान के मस्कत इस शहर के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से 12 रबीउल अव्वल भी है और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत और आप अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के मुताल्लिक़ मुख्तसर बयान और गुफ्तगू है हमारी। ये जामा मस्जिद हज़रत अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो मस्कत शहर के अंदर माशाअल्लाह खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ के इमाम हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पर यहाँ अभी हाज़री हुई और ये आपके सामने ईमान अफरोज़, ईमान अपना और आपका ताज़ा करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलाद रसूल भी हो रहा है। हज़रत मौलाना अमीनुल हक साहब भी दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ के बहुत मकबूल शख्सियत हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। और दीगर आप भी माशाअल्लाह सारे एक बहुत मुतहर्रिक और दीन के दाई और कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जब भी किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मशअले राह है। हम ज़िक्र मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को मुकम्मल बयान करते हैं। पहली वजह यह है कि हमारे पास बाकी कौमों की तरह खाली पैदाइश रसूल नहीं है। आप देखिए ईसाइयों के पास ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ वलादत का दिन है, वलादत के दिन के अलावा कोई नहीं है उनके पास। वो क्रिसमस मनाते हैं, बस बात ख़त्म, पूरा साल चैप्टर क्लोज। यहूदियों के पास अपने नबी की बर्थडे के अलावा कोई नहीं है। इसी तरह हिंदुओं के पास नहीं है, गुरु नानक के मानने वालों के पास नहीं है। आज दुनिया के अंदर एक मुल्क दिखा दें जो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाला हो, अपने आप को ईसाई कहता हो, लेकिन वो पूरी स्टेट चलाने के लिए अपने नबी की पूरी जिंदगी पेश कर सके। आपसे कोई पूछे बताएं ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी कैसे की, मैं उस तरह करना चाहता हूं, आप बता सकते हैं? क्यों हजरत? ईसा अलैहिस्सलाम ने बच्चे कैसे पाले, हम बता सकते हैं? कोई मुफ्ती बता सकता है, आलिम? ईसा अलैहिस्सलाम ने ननियाल के साथ कैसे सलूक किया, ससुराल के साथ कैसे किया? ईसा अलैहिस्सलाम ने नवासों को कैसे पाला? ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है अपने अज़वाज के साथ कैसे ताल्लुक बीवियों के साथ रखा, या ज्यादा बीवियां थी तो बैलेंस कैसे रखा? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपने शादी ही नहीं की। ईसा अलैहिस्सलाम ने बूढ़े होकर कैसे दिखाया, कोई नहीं बता सकता। यानी अदलिया का निज़ाम, जिहाद का निज़ाम नहीं बता सकता, क्योंकि आप ईसाइयों के पास क्रिसमस के अलावा है ही कुछ नहीं, सिर्फ पैदाइश है, बर्थडे है। हम उस नबी के मानने वाले हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनकी खाली बर्थडे मिलाद हमारे पास नहीं है। हमारे पास अपने नबी की कुल हयात है, कुल जिंदगी है। हमारे नबी ने बचपन कैसे गुजारा, हर हदीस की किताब से मिलेगा। लड़कपन कैसे गुजारा, हदीस की किताब से मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी कैसे गुजारी, आप मक्के के अंदर सादिक अमीन कैसे बने, आप अलैहिस्सलाम ने जो है अपने आप को कैसे पारसा रखा, आप अलैहिस्सलाम ने कैसे बिजनेस किया, आपकी शादी कैसे हुई, फिर आपने एक बूढ़ी औरत के साथ किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार दी, अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ, फिर आपने बीवी को कैसे सहूलत दी, कैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, फिर आपने शादी करके दिखाया, फिर आपने
اس کے بعد غار ہرا کی زندگی بتائی، غار سور کی بتائی، یہاں تک کہ آپ نے تبلیغ کا میدان بتایا، یہاں تک کہ طائف کی وادی کے آپ نے صعوبتوں کا بتایا، برداشت کرنے کا بتایا، مار کھا کر بھی گالیاں نہ دینا، بددعائیں نہ دینا، پھر یہاں تک کہ معراج کیسے ہوا، نماز کیسے آئی، پھر مدینہ کیسے گئے، ہجرت کیسے کی، جہاد کیسے کیا، چیف جسٹس کیسے بنے، قاضی کیسے بنے، آپ مزدور کیسے بنے، آپ نے مستری بن کے کیسے دکھایا، مسجد کو کیسے تعمیر کیا، مدرسہ کیسے بنایا، آپ مجاہد کیسے تھے، سپہ سالار کیسے تھے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، یہاں تک کہ آپ مصلی پہ کیسے ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ امام کیسے تھے، آپ خطیب کیسے تھے، آپ بیمار ہوئے تو کیا ہوا، یہاں تک کہ حضور نے استنجا کیسے کیا وہ بھی امت کو بتا دیا۔ ہمارے پاس تو ہمارے نبی کی کل زندگی حیات ہے، تو ہم ایک چیز کا کیوں ذکر کریں؟ ذکر میلاد عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ صائم ہیں، روزے سے ہیں؟ کہا کہ آج کا دن میں پیدا ہوا، آج ہی قرآن مجھ پہ نازل ہوا، سوموار کا دن، میں اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی دی جن کی کل حیات ہمارے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت تلاوت کی صحابی نے، تو صحابی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاگرد ہیں ان کے تابعین کے بڑے سرخیل ہیں، ان کو جب یہ آیت پڑھ کے بتائی تو یوں انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا جب آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو اس وقت آپ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، یہ انگلی کا اشارہ بھی صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ حضور نے فرمایا کہاتین فی الجنہ، جو دو بچیوں کی تربیت کرے گا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا، یہ اشارہ بھی امت نے محفوظ کر لیا۔ حضور کی ہر ادا ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے ہم پوری زندگی کا بیان کرنے والے ہیں، پوری زندگی کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ تب کامیابی ملے گی جب حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کو اپنا لیں گے۔ آخری بات، اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے عظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے اللہ کی مخلوق میں، مخلوق ساری ہیں نا اللہ کی، اللہ خالق ہے باقی سارے مخلوق ہیں، اللہ رازق ہے سارے مرزوق ہیں، اللہ رب العزت معبود ہے باقی سارے عابد ہیں، اب اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ اب اس کی کوئی تعداد ہمیں نہیں پتا، لامعدود ہیں۔ اب شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ بس اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی بات پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان کہتے ہیں، سارے مسلمان کسی بھی مذہب کا ہوگا یہی کہتا ہے اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی مخلوق میں بڑی مخلوقات کا ذکر کر رہا ہوں، ویسے تو بہت مخلوقات ہیں، یہ مسجد بھی اللہ کی مخلوق ہے، کعبۃ اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے، لوح قلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، دنیا کے سارے ملک بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہر ایجاد اللہ کی مخلوق ہے، عرش سے لے کر تخت سرا تک سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ واحد خالق ہے۔ اب اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ ہمارے نبی عرش سے بھی افضل ہیں، لوح قلم سے بھی افضل ہیں۔ یہی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہی کہ جب آپ مخلوق کہتے ہیں تو مخلوقات میں سب سے افضل محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد جو ہے عرش سے بھی افضل ہے،
جسم عرش سے بھی افضل ہے، اور آپ کا جو عمل ہے، جو آپ کی سنت ہے، وہ کتنی افضل ہو۔ تو اصل مقصود سنت پہ آنا ہے، اعمال پہ آنا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اعمال پہ لے آئے، یہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ اور آخری بات آپ کو ایک عمل کے طور پہ بتا رہا ہوں جو آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ، آپ نے پہلے سنی نہیں ہوگی۔ آج ہر بندہ پریشان ہے یا نہیں؟ ہر گھر پریشان ہے۔ انگریز دیکھیں پریشان، افریقی دیکھیں پریشان، عرب دیکھیں پریشان، ایشین دیکھیں پریشان، مرد دیکھیں پریشان، عورت دیکھیں پریشان، بچہ دیکھیں پریشان، بوڑھا دیکھیں پریشان، عالم دیکھیں پریشان، جاہل دیکھیں پریشان۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ آیت تو ہم بہت سنتے تھے عرصے سے۔ میں نے 1997 میں موبائل کا کاروبار شروع کیا خود، جب اسلام آباد کی بڑی مارکیٹ میں، جب کوئی موبائل جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا تھا اپنا۔ میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ ہمیں جب کہا گیا کہ جی امریکہ میں ایک فون ہے جس میں بندہ تصویر بنا سکتا ہے، کیمرہ ہے۔ میں موبائل کا اسلام آباد کی بڑی مارکیٹ میں بزنس کرتا تھا، اور کب کی بات ہے؟ 97 کی۔ اریکسن کے بڑے بڑے سیٹ ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء، میں نام نہیں لیتا جو دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، پہلے سیٹ ہم سے ہی خریدے موبائل کے، بہت بڑے بڑے علماء میں نام۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر کسی نے کہا جی امریکہ میں بندہ فون کرتا ہے تو ایک دوسرے کو یوں دیکھتے ہیں۔ واللہ میں مسجد میں مجھے یقین نہیں آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ۔ کیوں حضرت؟ ایسا ہی تھا نا؟ کیوں؟ یہ ابھی میں کام کر کے بھی، اور اسلام آباد کی سب سے بڑی مارکیٹ میں، لیکن نہیں مجھے یقین آتا تھا۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کیمرے والا سیٹ C100 آ گیا، سیمسنگ۔ میرے پاس وہ جیب سے نکالتا تھا میں، تو سارے کہتے تھے وہ بڑا کوئی مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے انہوں نے، بڑی کوئی ہے یہ۔ تو ہر بندہ یوں، کیونکہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ پھر X100 آیا، پھر ویڈیو آدھے منٹ کی بنتی تھی، وہ موبائل آیا، دنیا حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ اچھا آج کیا ہے؟ ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، عالم، جاہل، دنیا کے کسی ملک کے بچے کو دیکھ لیں، مرد عورت کو دیکھ لیں، 1 سال کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ سارے بتائیں۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ والا، یہ ہاتھ میں ہر ایک کے ہے یا نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید۔ یہی ہے نا عید؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کیوں حضرت؟ یہ آیت سمجھ آئی آج آپ کو؟ اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں خشکی میں اور سمندر میں جو بھی فساد ہے تمہارے ہاتھ کا ہے۔ یا اللہ میرے ہاتھ کا کیسے ہے؟ آج آپ دیکھیے جنات ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے، بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، بندہ پاگل ہو رہا ہے، مینٹل ہو رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، لڑائیاں گھر میں ہو رہی ہیں، بچہ آنکھوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں نہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آپ سمجھ آئیے آیت کی حضرت؟ میں چونکہ قرآن میں ریسرچ کرتا ہوں، قرآن ہی سے نکالتا ہوں چیزیں، میں اپنے پاس سے نہیں۔ اب آپ کو اگر اس کو میں مزید کھولوں تو بہت چیزیں نکلیں گی، لیکن ٹائم نہیں ہے اتنا۔ آپ لوگوں کے بھی ہم قدر کرتے ہیں کہ آپ نے چلو ہمیں سن لیا تھوڑا سا۔ تو اب دیکھیے یہ ہم بیمار کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے۔ ہر بندہ، یہ موبائل ہر بیماری کی جڑ ہے۔ جتنا موبائل استعمال کریں گے سمجھے اپنی زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت، آپ یاد رکھیں جتنا موبائل زیادہ استعمال کریں گے آنکھوں کی لائف کم ہو رہی ہے، دماغ کی لائف کم ہو رہی ہے، کانوں کی لائف کم ہو رہی ہے، ہارٹ کی لائف کم ہو رہی ہے، سٹمک کی کم ہو رہی ہے۔ آپ اپنی باڈی کی لائف کو کم کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے لمبی عمر یہ سکردو جو یہ پورا علاقہ ہے نا، یہاں کے لوگوں کی ہے۔ میں آپ کو یہ حیرت کی بات ہوں، وہ کیوں؟ انگریز کہتا ہے، قرآن سے زیادہ انگریزوں پہ یقین آج دنیا کرتی ہے نا۔ میں کہوں کہ رواؤ بخاری تو کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا، میں کہوں گا رواؤ اوباما
تو سارے ایک دم کہیں گے ماشاءاللہ اوباما نے کہا. تو اب انگریز کہتا ہے، اچھا اپنے لوگوں کو نا، مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے انگریز کا نام لینا پڑتا ہے کہ انگریز کہتا ہے، ورنہ کہا تو شاید میرے ہی چاچا جی نے کہا ہو کسی نے، لیکن انگریز کا کہتا ہے. انگریز کہتا ہے، ویسے انگریز نے کہا ہے ریسرچ کی پوری، کہ وہ لوگ اس لیے زیادہ طویل عمر ہیں کہ وہ ناشپاتی کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، یہ چیزیں جو فروٹ ہے جو ان کا، اور نیچرل کھاتے ہیں، یہ کھادوں والا نہیں، لئی کے پانی والا نہیں. ہمارے یہاں لئی کی ہر چیز ہے، گندے پانی کی، ٹھیک ہے، وہ فروٹ کوئی فائدہ کا نہیں ہے. دوسرا، وہ لوگ موبائل پاس نہیں رکھتے. اچھا اب تو شروع ہو گئے کچھ، لیکن وہاں سگنل ہی نہیں آتے، اس لیے رکھتا ہی کوئی نہیں. تو پہاڑ ایسے ہیں وہاں پہ اکثر. لائف ان کی زیادہ ہے، آپ کی لائف کم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ہم سارے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، جلدی بوڑھے ہو رہے ہیں، جلدی جو ہے ایکسپائر ہو رہے ہیں، ہر چیز، کان بھی آہستہ آہستہ ختم، آنکھیں بھی ختم. تو اس لیے موبائل کا کم استعمال کریں، خود بھی بچوں کو بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی جاندار زندگی گزارنا تو اپنے آپ کو دن میں کم سے کم ٹائم رکھ لیں، موبائل کو 2 گھنٹے یوز کرنا ہے. 2 گھنٹے میں جواب دیں اس کو، پھر گھر میں کہیں کونے میں رکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے. اور یہ آیت کریمہ آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو خود آپ کو جو ہے بہت سی پریشانیوں سے نکالے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جب موبائل ہاتھ میں اٹھائیں تو اس آیت کو سمجھ لیا کریں، سوچ لیا کریں. دیکھیے ماشاءاللہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول ابھی آپ کے پاس ہے، اور یہ بڑا بابرکت دن ہے. 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہوئے. ولادت کا دن جو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے نا، وہ 8 ربیع الاول لکھا ہے اپنا بہار شریعت میں، اور فلکی پاشا نے بھی 9 لکھا ہے، باقی سب نے بھی ولادت جو بھی. لیکن 12 ربیع الاول ہم اسے بہت اہمیت دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اہمیت. اب یہاں بھی دیکھیں ماشاءاللہ چھٹی کی جاتی ہے، تو ایک عمل بڑا خاص ہے، 12 ربیع الاول کو کریں، یا بعد میں بھی کسی وقت آپ کر سکتے ہیں، ربیع الاول کے کسی بھی دن کے اندر کر سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی بہت وسعت عطا فرمائے گا، رزق کی بہت وسعت عطا فرمائے گا، اور مال دولت وہ وافر آپ کے پاس آئے گا، اور جو رکاوٹیں ہیں، جو معاملات الجھتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے. 2 فائدے اس کے، جو یہ ابھی وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کے 2 فائدے تو لکھے ہیں حیات الحیوان کے اندر باقاعدہ طور پہ، علامہ ضمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور باقاعدہ طور پہ اس پہ لائے ہیں، حدیث بھی لائے ہیں، چونکہ یہ الفاظ ہیں زبان نبوت کے. اور زبان نبوت کی تصدیق کے لیے اگر آج روضہ اقدس پہ آج چلے جائیں نا آپ، تو حضور علیہ السلام کے روضہ کی جالی کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کو جالی پہ یہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. جالیوں پہ لکھے ہوئے ہیں، عرب لوگوں نے ان کو جالیوں پہ لکھوا دیا ہے. یعنی ان کی تاثیر اتنی زیادہ ہے. پہلی کیا تاثیر ہے اس کی، کہ جو بندہ اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا عام زندگی میں، اور اس دن یہ جو ربیع الاول کا دن ہے، اس میں اس کو 1000 بار پڑھ لیں، ایک دن میں 1000 بار، اس کے بعد اس کو 100 بار آپ پڑھتے رہیں، 100 بار. پھر اچھا آپ 1000 بار اس دن پڑھیں، اور اس کے بعد آپ زندگی میں 100 بار اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. ایک اس کا فائدہ علامہ ضمیری لکھتے ہیں، رزق کبھی آپ سے کم نہیں ہوگا، آپ سے منہ نہیں موڑے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لے گا. یہ 2 انہوں نے باقاعدہ اس کو لکھا ہے. تو وہ الفاظ ہیں بڑے ہی آسان، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. بس آپ اس کو پڑھیں، 1000 بار پڑھ لیں اسی ربیع الاول کے کسی بھی دن، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں 1000 بار. اس کے بعد اسے اپنے زندگی کا جز بنا لیں، عورتوں کو بتائیں، سارے پڑھیں گھر کے لوگ. انشاءاللہ دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. اور یہ عمل جس نے بھی کیا ہے، چونکہ جعلی رسول، آج بھی جو روزہ رسول کی جعلی ہے، آپ نیٹ پہ ابھی سرچنگ کریے گا تو جعلی پر یہی لکھا ہوا آپ کو ملے گا. اور وہاں جا کے بھی لوگ نہیں پڑھ پاتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی. تو بلکہ تھوڑی توجہ کریں گے، کیونکہ اس طرف جو ہے نا، اس طرف یہاں جب آپ روزہ رسول میں داخل ہوتے ہیں
تو روضہ رسول میں داخل ہوتے ہوئے دائیں ہاتھ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھے ہوئے ہیں، نام، تو وہ نام پڑھے، ان کے ساتھ سلام پیش کریں تو آپ کو ایک نئی چاشنی اور ایک شفاعت ملے گی اور رزق کی وسعت ملے گی۔ وہ اس لیے کہ بعض لوگ، آپ لوگوں کو تو میں کہہ رہا ہوں 12 ربیع الاول پڑھے نا، بعض لوگوں کو لیٹ پہنچے گا، اس لیے پورے مہینے کا میں نے کہہ دیا کہ تاکہ ان کے پاس وسعت ہو، سختی نہیں ہو نا۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کوئی تو پوچھ لیں بے شک۔ دیکھیے جو پوچھ رہے ہیں یہ وضو اور نماز میں جو وسوسے آتے ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ شیطان کی ایک قسم ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ جو وسوسے لاتی ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ خناس اس کا نام ہے، اس کے جنات کا نام خناس ہے۔ تو جنات کی بڑی اقسام ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ثلاثۃ اصناف، 3 قسمیں مشہور ہیں کہ حیات او کلاب، کہ وہ یا سانپ یا کتے کی شکل میں پھرتے ہیں، کالے کتے کی شکل میں، یا فرمایا یطیر فی الہوا، وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ جنات کی ایک قسم، اب سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے۔ اب دیکھیے سائنس کہتی ہے بیکٹیریا جراثیم ہوا میں اڑتے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ اب سائنس کہتی ہے کہ جراثیم آپ کے ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے آپ کے اندر جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی حدیث فرما رہی ہے کہ وہ اڑ کے اندر جاتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھیں، ہاتھ نہ دھوئیں، یا آپ اس طرح سانس لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ جو وسوسے آتے ہیں، یہ جنات کی وہ قسم ہوتی ہے جو باتھ روم میں، جو بندہ باتھ روم میں، اکثر لوگ حدیث میں منع کیا گیا نہانے والی جگہ پیشاب نہیں کرنا، جو لوگ شاور والی جگہ پیشاب کرتے ہیں نا، ان کو وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسرا، جو بندہ باتھ روم کے اندر جو ہے اب موبائل یوز کرے گا، اس کو بھی وسوسوں کی بیماری پیدا ہوگی۔ تیسری چیز، جو بندہ باتھ روم میں دعا نہیں پڑھ کے جائے گا، اس کو وسوسوں کی بیماری پیدا ہوگی۔ یہ 3 بڑی ریزن ہیں جو وسوسے پیدا کرتی ہیں۔ اچھا، یہ وسوسے آتے کیا ہیں کہ وضو، ہاتھ دھویا نہیں دھویا، میں نے رکوع میں گیا ہوں یا نہیں گیا، سجدہ 1 ہوا 2 ہوا، رکعت 1 ہوئی 2 ہوئی۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ ہے، بہترین طریقہ، کہ وضو جب آپ کریں تو آپ وضو کا مستعمل پانی تھوڑا سا سائیڈ پہ کر لیں، استعمال شدہ پانی، وہ سائیڈ پہ کر کے اس کے اوپر آپ نے سورہ ناس کو 7 بار دم کرنا ہے، وہ آپ 3 دن تک اس سے غسل کریں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہوگی۔ ایک تو وہ ہے۔ دوسرا، جب وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آخر میں جب اٹھنے لگیں تو آپ پانی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہاتھ میں لیں، ہاتھ میں لے کر تو وہ اپنے ناف کی طرف، ناف پر اس کو چھینٹا دے دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے۔ جب اسے چھینٹا دیں گے تو وسوسوں کی بیماری 6-7 دن میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بڑا خاص عمل ہے۔ تو یہ جو آنکھوں کا پھڑکنا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جو شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اندازہ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور بڑے مفسر بھی ہیں، انہوں نے علم الابدان ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں ہر چیز کو انہوں نے جمع کیا ہے، بہت علم ہے اس کا، سمندر ہے۔ آنکھ کا پھڑکنا جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض، ہر جگہ ہر بندے کا مختلف، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، یہ اپنے علاقوں کے اندازے ہوتے ہیں، اندازوں کے مطابق لوگ، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، اس کو بار بار نظر لگتی تھی، آپ نے فرمایا اتنا پیارا بچہ ہے، تم اس کے یہاں پہ کالا سرما لگا دو، تل اس کا، وہ تل لگایا تو اس کو نظر لگنی بند ہو گئی، اور وہ ایک، اس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب نظر لگنا وہ الگ چیز ہے، نظر جو ہے اس کا، حضرت یوسف علیہ السلام کو طرف جب مصر میں بھائی گئے تو وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں سے کہا کہ بیٹو تم جب اتنے جوان ہو، کڑیل ہو، ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا کہ نظر بد نہ لگ جائے کہ ایک باپ کی اولاد اتنی حسین اور اتنا کڑیل جوان ہے، یہ تو وہ الگ چیز نظر برحق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب آپ دیکھیں اس پوری حدیث میں
پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا پھر اس کے بعد ادنا چیز کا ذکر کیا اور پھر حیا کو ساتھ جوڑ دیا۔ آپ حدیث کو سمجھیں غور سے۔ اب جو حیا ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور موبائل آیا تو حیا تو چلا گیا، ٹھیک ہے نا حیا آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے امت سے، اور رشتوں کے تقدس پہ اٹھ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ایمان بہت زیادہ ضعف کا شکار ہے۔ ابھی ایمان کی یہ حالت ہے کہ ہم اپنا موت کے وقت من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج جیسے لوگ تبلیغی جماعت والے ہیں نا کہ کسی کے پاس جا کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ایمان کی بات کرتے ہیں، کلمے کی بات کرتے ہیں، نماز کی، بھائی تم کافروں کو بتاؤ، ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ تو بات کیا ہے، ایمان کی بات کافروں سے زیادہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایمان کی بات کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، اے میرے ایمان والو مجھ پر ایمان لاؤ صحیح۔ دیکھیں اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا صحابہ کیا کہتے ہیں؟ قول صحابہ مشہور ہے، تعلمنا القرآن، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ صحابہ نے یہ کہا نا، جو حضرت نے پوچھا ایمان کے متعلق، صحابہ نے کیا کہا؟ ہم نے پہلے کیا سیکھا؟ قرآن نہیں پہلے کہا، حالانکہ ہم تو ایمان پہلے کیوں سیکھا؟ قرآن پہلے سیکھنا چاہیے تھا۔ ایمان دیکھیں ہمارے بچے قرآن سیکھنے کی عمر میں پہنچتے ہیں نا، تو اس وقت ہم انہیں ایمان نہیں سکھایا ہوتا، اس سے پہلے بچے کو دین ہی نہیں دیا ہوتا، ماحول ہی نہیں دیا ہوتا۔ صحابہ نے یہ جملہ جو کہا بڑا اہم جملہ ہے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو 2 منٹ میں سمجھا دوں گا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ایمان کا ذکر کیا۔ ایمان اندر کی چیز ہے، اندر کی چیز دکھا نہیں سکتے آپ۔ قرآن باہر کی چیز ہے، آپ دکھا سکتے ہیں۔ آپ قرآن ورقے کی شکل میں بھی دکھا سکتے ہیں، زبان سے پڑھ کے بھی۔ اچھا آپ نماز میں ہی پڑھیں گے تو قرآن پڑھا جائے گا، لیکن آپ کے اندر یا میرے اندر ایمان کتنا ہے؟ آپ میرا نہیں بتا سکتے، میں آپ کا نہیں بتا سکتا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا قرآن ہم میں سے کون کتنا جانتا ہے؟ وہ ہم سب کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک اندر کی چیز ہے، ایک باہر کی چیز ہے۔ اب یہ مسقط میں موجود ہوں، آپ دیکھیے اب مسجد ہے یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں مسجد کے اندر کسی کو لانا مشکل ہے یا باہر نکالنا مشکل ہے؟ لانا مشکل ہے یا باہر لے جانا مشکل ہے؟ اگر لانا مشکل نہ ہوتا تو یہ ساری مسجد دور تک بھری ہوتی، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن ابھی میں دعا کروں گا، وآخر دعوانا کہوں گا، تو جیسے ہی تو آپ کو باہر نکالنے کے لیے کوئی محنت ہوگی، لیکن آپ سب کو لانے کے لیے مولانا عبید اللہ شاہ صاحب نے کتنی محنت کی ہوگی؟ کیوں؟ ایسا ہی ہے نا، آپ کو لانے کے لیے محنت ہے، لیکن باہر بھیجنے کے لیے کوئی محنت ہے حضرت؟ نہیں ہے نا۔ پتہ یہ چلا کہ جو اندر چیز ہے نا اس کو لانے کے لیے محنت ہوتی ہے، اور جو باہر نکالی جاتی ہے، باہر چیز دیکھنے میں آئے، اس کے لیے کوئی محنت اتنی نہیں ہے۔ صحابہ نے جو لفظ بولا تعلمنا الایمان، ہم نے اندر کی چیز پہلے سیکھی، وہ محنت والی تھی، کیونکہ بتوں کی محبت دل سے نکالی، اللہ کے غیر کی محبت نکالنا، وہ مرنے مارنے پہ آ جاتے تھے، اور اللہ کے ساتھ لات و عزا کو شریک بنانا، وہ اندر سے حضور نے ان کی اتنی محنت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے ایمان کی محنت ہوئی، پھر جب قرآن آیا، نماز آئی ایک دم پکڑی انہوں نے، روزہ آیا ایک دم پکڑا، جب حج آیا ایک دم پکڑا، پردے کا حکم آیا، شراب کی حرمت ہوئی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے ایمان۔ جو اندر ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے، جو باہر ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے، عمل۔
قرآن کا لفظ بولا نا عمل، وہ پریکٹیکل ہے۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے، آپ کسی بندے کو تبلیغ کریں، اس کو جائے کہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ تبلیغ والے کیوں ایمان کی محنت کرتے ہیں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو ایک چیز بڑی اہم۔ آپ جا کے نا کسی بندے کو، عرب کو کہیں، کسی عجم کو کہیں کہ نماز پڑھا کرو، بھائی عصر کی نماز بھی پڑھا کرو، 4 سنتے بھی پڑھا کرو، وہ آپ کو فوراً کہے گا بھائی آپ مجھے تبلیغ کیوں کر رہے ہیں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا آپ کسی کو کہیں کہ بھائی جا کے نماز پڑھا کرو، وہ کہے گا جی آپ 5 نمازوں کی بات کرتے ہیں، میں اوابین بھی پڑھتا ہوں۔ آپ چپ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے؟ آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ لیکن آپ بتائیں، آپ جا کے کسی کے سامنے بات کریں، چاہے وہ بڑے علامہ مولانا صاحب کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث صاحب کیوں نہ ہو، وہ چھوڑیں، آپ کعبے کے امام کے سامنے چلے جائیں، ان سے بات کریں کہ دیکھیں ایمان بہت ضروری ہے، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو ہم دوزخ میں چلے جائیں گے، اصل ہمیں محنت ایمان پہ خاتمے کی کرنی چاہیے۔ تو وہ کہے گا بالکل، میں آپ کو واللہ یہ مسجد میں بیٹھا بتا رہا ہوں، خانہ کعبہ کے چابی بردار جن کے چابی ہے، ایک صحابہ کی اولاد چلی آ رہی ہے، تو میرا بہت بے تکلفی کا تعلق ہے، کیونکہ ان کے گھر ہی ٹھہرتا ہوں، 15 سال سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ میں ایک دن رات کو، مجھے کئی بار ایسا ہوتا ہے رات پوری ٹھہرنا اور باتیں گپیں، تو مجھے رات کو میں نے ایمان پہ بات شروع کر دی۔ جب میں نے کہا جی خاتمہ بالایمان نہ ہوا نا، یہ سارے ہماری محنتیں ضائع۔ واللہ چابی بردار کعبہ جو اس وقت ہے، ایک دم یوں سر جھکا کے یوں جیسے بندہ رونے ہی لگتا، ان کی ساری وہ غرور، جو اکڑ، جو ایک ہے کہ میں یہ ہوں، وہ سب ختم۔ کیونکہ ایمان کی بات پہ بڑے بڑے تورما جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور جب اعمال کی بات آتی ہے تو سارے شیر بن جاتے ہیں، جی ہم تو یہ پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے کہا ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اور تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ایمان کی محنت ہے، یہ اعمال کی تبلیغ نہیں کرتے، کیونکہ اعمال میں شاید آپ ان سے آگے ہوں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحابہ کی زندگی کے ساتھ اگر ولیوں کی زندگی موازنہ کریں نا، تو صحابہ سے بعض کا اعمال میں ولی آگے نکل جائیں گے، آپ موازنہ کر کے دیکھیں، لیکن صحابہ کے پاس جو ایمان کی طاقت ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے حج کتنے کیے؟ اور آپ میں سے کتنے بیٹھے ہوں گے جنہوں میں نے 12 حج کیے، مثال دے رہا ہوں، کیا میری عمل حضور سے آگے یا صحابہ سے نکل سکتا ہے؟ ان کے پاس ایمان کا وہ گراف ہے کہ ایمان کا مقابلہ کوئی، وہ ایمان ہمارا کیسے برقرار رہے، اس کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ روز پڑھنا ہوگا۔ ایمان پر خاتمے کے لیے حضور کی آخری الفاظ بس بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کلمے میں موت کیسی آئے گی؟ موتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون۔ کیوں حضور؟ حضور نے ایک جملے میں بات بتائی، ٹو دی پوائنٹ، تمہیں موت آئے گی جیسے زندگی گزارو گے، اور اٹھائے اس حالت میں جاؤ گے حشر میں جیسے مرو گے۔ اب آپ خود سوچیں میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، گانے سن رہا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، آوارہ گردی کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے، ہر بندہ دیکھے، میں پھر کیا کبھی ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ اللہ نہ کرے کہ بندہ ڈانس دیکھتے دیکھتے مر رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں نا ایسے، کوئی سجدے میں مر رہا ہے، کوئی گانے سنتے ہوئے مر رہا ہے، تو اس لیے جیسی زندگی ہوگی ایسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ایسے اٹھائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں جی ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان رسول تھے، یا اللہ ان کی نسبت سے مسقط میں یہ مسجد ہے، یا اللہ اس مسجد پہ برکات کا نزول فرما۔ مولانا عبید اللہ شاہ صاحب اور یا اللہ مولانا امین الحق صاحب اور جتنے یہاں پر ہمارے احباب ہیں، یا اللہ ہاتھ اٹھائے اس بات کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو حاجت روا ہے، اے اللہ تو مشکل کشا ہے، اے اللہ تو ہم سب کا رب ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ربیع الاول کی برکات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی کی ہمیں سچی غلامی عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک پہ برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر جیسے امن ہے، یا اللہ جیسے اس ملک کے لوگ پیار محبت
محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان والوں کو بھی ایسا بنا دے، وہاں بھی یا اللہ برکات کا نزول فرما، امن عطا فرما، اور یا اللہ وہاں بھی پیار محبت کی فضائیں عام فرما، اے اللہ پوری امت کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔